अच्छा, तो आज बात शुरू करते हैं उस खबर से जिसने पिछले कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र की सियासत में एक आप कह लें हलचल मचा रखी है। 28 जनवरी 2026 ये तारीख अब याद रखी जाएगी। साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार का तैयारा बारामती के करीब गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे में अमले समेत 5 अफराद वो अपनी जान से हाथ धो गए थे। एक बहुत बड़ा सान्याहा था। जी, और ये अपने आप में एक बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। लेकिन कहानी मतलब वो यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल तूफान तो अब उठा है हादसे के तकरीबन 20 दिन बाद। बिल्कुल। अजीत पवार के बेटे और एमएलए रोहित पवार, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसने पूरे मामले को एक नया ही रुख दे दिया है। उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा, यह हादसा था या कत्ल? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत संगीन इल्जाम है। जी, ये एक धमाका है और इसी की गहराई में आज हम उतरेंगे। बिल्कुल, और आज की गुफ्तगू का मकसद भी यही है। हमारे पास जो ज़राए हैं, यानी रोहित पवार के इल्ज़ामात, फिर सरकारी इदारों के बयानात और साथ ही हवाबाजी के माहिरीन की जो आरा हैं, उन सब को जोड़कर हम इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगी। यानी हम टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे? जी देखिए, हमारा काम यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है। हम तो बस कोशिश करेंगी कि सारे पहलू सामने रखें ताकि एक वाज़ेह तस्वीर बन सके। ठीक है, तो आइए इसको खोलते हैं। सबसे पहले रोहित पवार की इस एक्स पोस्ट पर ही बात करते हैं। ये कोई जज्बाती बयान नहीं लगता, इसमें बाकायदा नुकात उठाए गए हैं। उनका सबसे बड़ा एतराज आखिर है क्या? उनकी जो बुनियादी शिकायत है वो वक्त को लेकर है। वो कह रहे हैं कि 20 दिन गुजर गए, तकरीबन 3 हफ्ते। जी, तकरीबन 3 हफ्ते, और तहकीकाती इदारों की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। कोई इब्तिदाई रिपोर्ट नहीं, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी खामोशी से उनके जहन में शुकूक पैदा हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये ताखीर जानबूझकर की जा रही है? बिल्कुल। क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? और उन्होंने कंपनी का नाम भी लिया है, VSR। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। जी, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। जब आप किसी कंपनी का नाम लेकर ये पूछते हैं कि क्या उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, तो आप सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि इस कंपनी का हादसे से कोई ताल्लुक हो सकता है। और इससे तहकीकात पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना? देखिए, जब तक मामला सिर्फ टेक्निकल तहकीकात का था, एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही एक सियासी शख्सियत का खानदान, जो खुद भी सियासत में है, इस तरह के इल्जामात लगाता है, तो ये केस टेक्निकल से ज्यादा पब्लिक हो जाता है। हर कदम पर आवाम की नजर होती है। जी, रोहित पवार का ये कहना कि जब तक जवाब नहीं मिलता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और फिर 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करना, ये सब इस बात का इशारा है कि वो इस मामले को अब अवामी अदालत में लेकर जा रहे हैं। और इस अवामी अदालत में उनका सबसे बड़ा सबूत, या कहें कि सबसे बड़ा सवालिया निशान, वो ब्लैक बॉक्स वाला मामला है। जी बिल्कुल। ये तो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह लग रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स खराब हो गया है और फिर कुछ ही दिन बाद सरकारी तौर पर उसकी तस्दीक भी हो गई। जी, और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प और तकनीकी मोड़ है। रोहित पवार ने अपनी पोस्ट में ये दावा किया और कहा कि उन्होंने तो 5 दिन पहले ही इस खदशे का इजहार कर दिया था। अब यहाँ से मामला वाकई पेचीदा होना शुरू होता है। एक मिनट, मैं तो हमेशा यही समझता था कि ब्लैक बॉक्स तो वो तो तबाह हो ही नहीं सकता। यही आम तासुर है। उसे तो आग, पानी, शदीद तरीन टक्कर, हर चीज से महफूज रहने के लिए बनाया जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि उसे नुकसान पहुंच गया? ये तो बहुत ही गैर मामूली बात लगती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आम हालात में ऐसा ही होता है। फ्लाइट रिकॉर्डर्स, जिन्हें हम आम जबान में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो दरअसल 2 अलग अलग डिवाइसेस होती हैं और उन्हें जहाज के सबसे महफूज हिस्से यानी पिछली दम में नस्ब किया जाता है। अच्छा, और उन्हें बनाने में टाइटेनियम या स्टील जैसी धातें इस्तेमाल होती हैं ताकि वो 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग 1 घंटे तक बर्दाश्त कर सकें। 1 घंटे तक? जी, और पानी के अंदर 20,000 फुट गहराई का दबाव भी। तो हाँ, इनका खराब होना वाकई एक गैर मामूली वाकया है। तो फिर इस केस में ऐसा क्या हुआ? क्या आग इतनी शदीद थी कि उसने ब्लैक बॉक्स को भी नहीं छोड़ा? ऐसा ही लगता है। जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने बयान जारी किया है, वो बहुत अहम है। उन्होंने तस्दीक की है कि तैयारे के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर्स को हादसे के दौरान तवील अरसे तक शदीद गर्मी का सामना करने की वजह से आग से नुकसान पहुंचा है। तवील अरसे तक? जी,
اس کا مطلب ہے کہ حادثے کے بعد لگنے والی آگ غیر معمولی طور پر شدید اور دیر تک جلتی رہی۔ تو روہت پوار کا خدشہ تو 100% درست نکلا۔ جی بالکل۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا؟ اگر بلیک باکس ہی نہیں رہا تو پھر تحقیقات کا کیا بنے گا؟ ہاں، ان کا خدشہ ایک حد تک تو درست ہے، لیکن سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا کہنا شاید جلد بازی ہوگی۔ یہیں پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بلیک باکس ایک چیز نہیں بلکہ 2 الگ الگ ڈیوائسز ہیں۔ اچھا۔ پہلا ہے ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر یعنی DFDR۔ یہ جہاز کا دماغ ہے۔ جہاز کا دماغ؟ جی، یہ سینکڑوں پیرامیٹرز ریکارڈ کرتا ہے: رفتار، اونچائی، انجن کی حالت، ونگ فلیپس کی پوزیشن، ہر چھوٹی بڑی تکنیکی تفصیل۔ اور اس کا ڈیٹا مل گیا ہے؟ جی، یہ اچھی خبر ہے۔ AAIB کے مطابق DFDR کو نقصان پہنچنے کے باوجود انہوں نے اپنی لیبوریٹری میں اس سے کامیابی کے ساتھ سارا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ حادثے سے پہلے کے آخری لمحات میں طیارے کے ساتھ تکنیکی طور پر کیا ہو رہا تھا، اس کی پوری کہانی اب تحقیقاتی ٹیم کے پاس موجود ہے۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے تو بہت کچھ واضح ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر مسئلہ کہاں ہے؟ دوسرا ریکارڈر کون سا ہے؟ دوسرا ریکارڈر ہے کاکپٹ وائس ریکارڈر یعنی CVR۔ CVR؟ اور شاید اس کیس کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ کاکپٹ میں ہونے والی تمام آوازیں ریکارڈ کرتا ہے۔ جیسے پائلٹس کی گفتگو؟ جی، پائلٹس کی آپس میں گفتگو، ایئر ٹریفک کنٹرول سے بات چیت، اور یہاں تک کہ کاکپٹ میں آنے والی انجن کی یا کسی الارم کی آوازیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخری لمحات میں پائلٹس کیا سوچ رہے تھے، کیا وہ کسی مسئلے سے آگاہ تھے یا کیا سب کچھ اچانک ہوا۔ اور اس کا کیا بنا؟ AIB کے مطابق CVR کو آگ سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کی میموری چپ اتنی بری طرح متاثر ہوئی ہے کہ اسے ڈاٹا نکالنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے۔ اوہ! وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے بین الاقوامی ماہرین سے مدد مانگی ہے، شاید ریکارڈر بنانے والی کمپنی سے ہی۔ تو اگر اس ساری تکنیکی بات کا خلاصہ کریں، جی جہاز کی کہانی تو مل گئی ہے، جی لیکن پائلٹس کی کہانی ابھی تک خاموش ہے۔ بالکل۔ اور یہی خاموشی روہت پوار جیسے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر رہی ہے، کیونکہ تکنیکی خرابی تو ایک بات ہے، لیکن اگر اس خرابی کے پیچھے کوئی انسانی ہاتھ تھا، وہ اس کا اشارہ شاید CVR سے ہی مل سکتا تھا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ DFDR ہمیں بتائے گا کیا ہوا، مثلاً انجن فیل ہو گیا، لیکن CVR ہمیں بتا سکتا ہے کیوں ہوا۔ کیا پائلٹس نے کہا انجن میں آگ لگ گئی ہے، یا انہوں نے کہا کسی نے کچھ کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں تو تحقیقات کا رخ مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ جی، جب تک CVR کا ڈیٹا نہیں ملتا، سازشی نظریات کے لیے دروازہ کھلا رہے گا۔ اور یہ ہمیں سیدھا روہت پوار کے دوسرے بڑے الزام پر لے آتا ہے، تحقیقات کی رفتار اور شفافیت کی کمی۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 دن ہو گئے ہیں اور کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا واقعی یہ ایک غیر معمولی تاخیر ہے؟ ایک عام طیارہ حادثے کی تحقیقات میں کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں، یہاں دونوں اطراف کے نقطہ نظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک خاندان جس نے اپنا سربراہ کھویا ہے، اس کے لیے ایک دن بھی 1 سال کے برابر ہے۔ وہ فوری جواب چاہتے ہیں۔ جی، جو کہ ایک فطری رد عمل ہے۔ دوسری طرف تحقیقاتی اداروں کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جو بہت سست اور محتاط ہوتا ہے۔ وہ طریقہ کار ہے کیا؟ حادثے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ منسٹری آف سول ایویشن کے مطابق AIIB اور DGCA کی ٹیمیں حادثے والے دن ہی جائے وقوع پر پہنچ گئی تھیں۔ ان کا پہلا کام ہوتا ہے سائٹ کو محفوظ کرنا اور شواہد اکٹھے کرنا۔ اس میں ملبے کے ٹکڑوں کو ایک گرڈ پر میپ کرنا، ان کی تصاویر لینا، اور سب سے اہم، بلیک باکس کو تلاش کرنا۔ جی، پھر یہ سارا ملبہ ایک ہینگر میں لے جایا جاتا ہے جہاں جہاز کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ سمجھا جا سکے کہ وہ ہوا میں کیسے ٹوٹا۔ یہ تو مہینوں کا کام لگتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک ابتدائی رپورٹ تو آ سکتی تھی جس میں کم از کم یہ بتایا جاتا کہ اب تک کیا ملا ہے۔ عام طور پر بین الاقوامی قوانین کے مطابق 30 دن کے اندر ایک ابتدائی رپورٹ جاری کی جاتی ہے، تو 20 دن پر شکایت کرنا تکنیکی طور پر تھوڑا جلدی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ تکنیکی سے زیادہ عوامی اعتماد کا ہے۔ بالکل، جب اتنا بڑا حادثہ ہو اور مکمل خاموشی ہو تو عوام کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں۔ AAIB کا موقف یہ ہے کہ وہ کیا سرائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور جب ان کے پاس ٹھوس معلومات ہوں گی تبھی وہ بات کریں گے۔
تو یہ ایک معلومات کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جی، اور یہیں پر وہ معلومات کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف سرکاری ادارے ہیں جو احتیاط برت رہے ہیں، وہ کوئی بھی بات بغیر تصدیق کے نہیں کہنا چاہتے تاکہ بعد میں اس سے پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ جی، اور دوسری طرف ایک بے چین خاندان اور عوام ہے جو ہر دن بغیر کسی خبر کے گزارتے ہیں اور اس خلا کو اپنی تشویش اور شکوک سے بھرتے ہیں۔ یہ معلومات کا خلا ہی سازشی نظریات کی بہترین زمین ہوتا ہے۔ اور کیا اس کیس میں یہ خلا کچھ زیادہ ہی بڑا نہیں لگ رہا؟ یعنی ایک ہائی پروفائل شخصیت کی موت، بلیک باکس کا پراسرار طور پر خراب ہو جانا اور پھر ایجنسیوں کی مکمل خاموشی، جی یہ سارے عوامل مل کر تو کسی بھی شک کو یقین میں بدل سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف اس کیس کی کہانی نہیں ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا سیاسی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو سرکاری بیانیے اور عوامی شکوک و شبہات کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ اس خلیج کو کیسے بھرا جاتا ہے؟ اس خلیج کو بھرنے کے لیے صرف ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ خاندان کا تحقیقاتی عمل پر بھروسہ کمزور پڑ رہا ہے، اور جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کتنے ہی ٹھوس ثبوت لے آئیں، لوگ ہمیشہ کہیں گے کہ اصل حقیقت چھپا دی گئی ہے۔ تو اس ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ اس کہانی کے 3 سب سے اہم نکات کیا ہیں؟ میرے خیال میں 3 بنیادی ستون ہیں اس کہانی کے۔ پہلا، ایک ناقابل تردید حقیقت، ایک سنگین طیارہ حادثہ ہوا ہے جس میں ایک بڑی سیاسی شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ تو بنیاد ہے۔ جی، یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ کھڑا ہے۔ دوسرا، ایک بہت سنگین الزام، متاثرہ خاندان اسے صرف ایک حادثہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تحقیقات پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں اور قتل کا شبہ ظاہر کر رہی ہیں۔ اور یہ اس کہانی کا ڈرامائی پہلو ہے۔ بالکل، جو اسے ایک عام حادثے سے الگ کرتا ہے۔ اور تیسرا، ایک پیچیدہ تکنیکی معمہ، سرکاری ادارے ایک انتہائی مشکل تحقیقات کر رہے ہیں، انہیں ایک کامیابی ملی ہے، فلائٹ کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن ایک ناکامی بھی ہے۔ جی، وہ ایک بڑی ناکامی کے دہانے پر بھی کھڑے ہیں، کاکپٹ کی آوازیں شاید کبھی واپس نہ مل سکیں، اور اسی کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں سچ کہیں اٹکا ہوا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے 3 مختلف کہانیاں ہیں جو ایک ساتھ چل رہی ہیں، ایک دکھ بھری کہانی، ایک سنسنی خیز کہانی اور ایک تکنیکی کہانی۔ بالکل، اور تینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایک طرف عوامی بے چینی اور الزامات ہیں، دوسری طرف سرکاری طریقہ کار اور احتیاط، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو دھول اڑ رہی ہے اس میں اصل تصویر دھندلا گئی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور روہت پوار کی آنے والی پریس کانفرنس اس دھول کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ وہ شاید کچھ نئے سوالات سامنے لائیں، یا ثبوت جو تحقیقاتی ایجنسیوں پر دباؤ اور بڑھا دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایجنسیاں اپنی خاموشی توڑتی ہیں یا نہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اجیت پوار کے طیارہ حادثے کے بعد پیدا ہونے والی اس انتہائی پیچیدہ صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کے بیٹے کے الزامات نے ایک سانے کو ایک ممکنہ سازش کی کہانی میں بدل دیا ہے، جی، اور ہم نے بلیک باکس کے اس معمے کو سمجھا جہاں ٹیکنالوجی کی حدود اور امکانات دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ڈیٹا ریکارڈر سے امید کی ایک کرن نظر آئی ہے، لیکن وائس ریکارڈر کی خاموشی نے شکوک کے بادلوں کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور اس بحث کے آخر میں میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ فرض کریں کل کو سی وی آر کا ڈیٹا بھی مل جاتا ہے اور ڈی ایف ٹی آر کا مکمل تجزیہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک المناک تکنیکی خرابی تھی، اس میں کوئی سازش نہیں تھی، یعنی ایک حادثہ ہی تھا۔ جی، تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا تکنیکی ثبوت عوامی شکوک و شبہات کو ختم کر پائیں گے؟ کیا ایک سرکاری رپورٹ ان لوگوں کو مطمئن کر سکتی ہے جو پہلے ہی یہ مان چکے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے، کہ سچ کو دبا دیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، اور یہ سوال صرف اس کیس کا نہیں بلکہ ہمارے اس دور کا ہے جہاں سچائی اکثر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں، ثبوتوں پر یا اپنی سوچ پر۔